रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फ़रमाए, आमीन। लेसन नंबर 8 आयत नंबर 17 टू 20। पिछले लेसन में हमने मुनाफिकीन की मज़ीद सिफ़ात जानी थी। इन आयात में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के हाल को मज़ीद मसालों से वाज़ेह किया है। किसी चीज़ को मिसाल से समझाने से क्या होता है कि वो खुल के अच्छी तरह सामने आ जाती है और हमें समझ में आ जाती है। चूँकि मुनाफ़िक़त जो है वो दिल की एक हालत है, एक रवैया है इंसान का, इसलिए जब हम इसको किसी देखी चीज़ की तरह समझेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी तरह हमें समझ आएगी। आइए देखते हैं इस आयत को। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फ़लम्मा अदौअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। इनकी मिसाल उस शख्स की जिसने आग जलाई, फिर जब रोशन कर दिया उसने माहौल उसका, ले गया अल्लाह उनका नूर और छोड़ दिया उन्हें अंधेरों में, नहीं वो देख सकते। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से और दीगर सहाबा ने इस आयत का मतलब ये बयान किया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो कुछ लोग मुसलमान हो गए, मगर फिर जल्द ही मुनाफिक हो गए। ये मुनाफिकीन शिर्क के अंधेरों में थे, मुसलमान हुए तो रोशनी में आ गए, हलाल व हराम कुफ्र व शिर्क को पहचान गए, मगर फिर उसी तरफ पलट गए। तो क्या हुआ? सारी रोशनी फिर जाती रही। ये इस्तौक़दा नारा जो है, आग जलाई या जलवाई, ये कोई भी शख्स हो सकता है। और क्या हुआ? आग रोशन हो गई, उसके शोले भड़कने लगे, माहौल रोशन हो गया। मुराद इससे ये कि उसने दीन इस्लाम को समझने की कोशिश की, ख्वाहिश ज़ाहिर की, अब उसके सामने इस्लाम की तालीम आ गई, हक़ वाज़े हो गया। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो अल्लाह उनका नूर ले गया, अच्छे बुरे को देखने की सलाहियत छीन गई इनकी, और अल्लाह ने इनको अंधेरों में, कुफ्र के, जहालत के अंधेरों में छोड़ दिया। ये देख नहीं सकते क्योंकि इनकी अपनी रोशनी चली गई है। ऐसा क्यों हुआ कि आग जल रही है, माहौल रोशन भी है, दीन की बातें हो रही हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मौजूद हैं, मगर और घर घर में इस्लाम की बातें भी हो रही हैं, मगर इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, इनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि अल्लाह ने इनकी तौफीक छीन ली थी सोचने की, समझने की, देखने की, और इनकी आँखों का और दिल का नूर चला गया था। ऐसा क्यों हुआ? तो कुरान की एक और सूरत है अल मुनाफिकून, उसमें आता है कि ये इस वजह से हुआ कि वो ईमान लाए, फिर उन्होंने कुफ्र किया, तो अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी, यानी कि पहले ईमान लाए और फिर पलट गए, तो अल्लाह ने भी फिर उनसे हदायत छीन ली। तो वो समझ नहीं सकते। कोई भी इंसान जब वो हक़ को पहचान लेता है, समझ लेता है, जान लेता है, मगर वो दुनिया की मोहब्बत में इतना डूबा हुआ होता है कि वो हक़ को अपनी शान से कमतर समझकर उसे रिजेक्ट कर देता है, तो फिर अल्लाह ताला भी उससे हदायत की तौफीक छीन लेता है। सूरत अस-सफ़ में है, जब वो टेढ़े हुए तो अल्लाह ने उनके दिल टेढ़े कर दिए, यानी जब वो बिगड़े और उन्होंने हक़ में मीन मेह निकाली तो अल्लाह ने उनसे हक़ कबूल करने की सलाहियत छीन ली। दीन एक नेमत है, जब कदर ना करेंगे तो छीन जाती है, हदायत नहीं मिलती, ज़राए बंद हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला और क्या फरमाते हैं? सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन,
بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں تو وہ نہ پلٹنے والے ہیں، یعنی کان ہیں مگر حق بات سننا نہیں چاہتے، حق سے بہرے ہیں۔ اصل میں بہرے نہیں تھے، حق کی سننے کی صلاحیت سے بہرے تھے۔ گونگے ہیں یعنی حق بات کہہ نہیں سکتے، اندھے ہیں حق دکھائی نہیں دیتا، بظاہر تو نظر آتا تھا مگر نور بصیرت نہیں تھا، حق نہیں نظر آتا تھا، لہٰذا یہ واپس نہیں پلٹیں گے کس کی طرف؟ حق کی طرف، ہدایت کی طرف، اسی سیدھے رستے کی طرف، دین کی طرف، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، یعنی ان کی یہ جو منافقت ہے، اوپر سے مسلمان بن کر اور اندر سے دھوکہ دے کر دونوں طرف سے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم سب سے زیادہ سمارٹ لوگ ہیں، عقل مند ہیں، اور یہ ایمان والے بے وقوف ہیں جو قربانیاں کر کر کے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بطور سزا اللہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، ہدایت کے سارے ذرائع بند کر دیتا ہے، کیونکہ ہدایت ملتی ہے انسان کو یا تو وہ حق بات سنے یا حق کو پڑھے یا دیکھ کر بھی اللہ کی نشانیاں، مگر جب کوئی کانوں میں بھی انگلیاں دے دے، آنکھیں بھی بند کر لے تو پھر کہاں سے ہدایت آئے گی؟ نہ کوئی سنے، نہ سمجھے، نہ دیکھے، نہ پڑھے، ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے؟ ایسے لوگ پھر ہدایت کا رستہ ان کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ تو ان دو آیات میں منافقین کے ایک گروہ کی حالت کو مثال سے سمجھایا جا رہا ہے، جس سے ہمیں کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ ہدایت اس وقت ملتی ہے جب انسان سچی طلب رکھتا ہے، کیونکہ ذرائع تو اب بھی موجود ہیں، قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، سب کچھ موجود ہے۔ اگر طلب نہیں تو پھر اللہ نہیں دے گا، یہ انسان کے خود طلب کرنے پر ملتی ہے۔ اور نمبر 2، منافقین پر اچھی باتوں کا صرف وقتی اثر ہوتا ہے، انہیں اچھی باتیں کلک نہیں کرتی۔ نمبر 3، انسان کو اپنی غلطیوں پر جلد توبہ کر لینی چاہیے، فوراً رجوع کر لیں، ورنہ مہلت ختم ہو سکتی ہے اور پھر ہم ہدایت نہ پا سکیں گے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بھی بیان کی ہے منافقین کے بارے میں بتانے کے لیے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا مانند زوردار بارش کے آسمان میں سے، اس میں اندھیرے ہیں، بجلی کی کڑک ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور وہ ڈال لیتے ہیں اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں کڑاکوں کے ڈر سے، موت کے ڈر سے۔ اور اللہ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہاں بھی ایک مثال ان منافقین کے ذریعے ان منافقین کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان مثالوں سے ہم ان منافقین کے رویوں کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو مثال زوردار بارش کی ہو، سیب زوردار بارش کو کہتے ہیں، طوفانی بارش کو، عام بارش جو روٹین والی ہوتی ہے اس سے زوردار، تیز، طوفان والی۔ آسمان سے اشارہ ہے وحی الہی، قرآن مجید کی طرف۔ بارش کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ جو وحی اتر رہی تھی قرآن مجید کی شکل میں، کہ قرآن کے احکامات نازل ہو رہے تھے، آسمان سے اتر رہے تھے، اس میں اندھیرے، کڑک اور بجلی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے اس میں وعید بھی تھی، اللہ کی طرف سے ڈرانے والی آیات بھی تھی، وعدے بھی ہیں، امید بھی ہے۔ تو یہ منافق ان آیات کو سن کر ان پر غور کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں کڑاکوں کے ڈر سے۔ اور یہ کڑاکے کیا ہیں؟
ایسی آیات جن میں ان کا حال کھول کر بیان کیا جا رہا تھا، ان کی منافقت کھولی جا رہی تھی موت کے ڈر سے، کیونکہ یہ ہر آیت کو اپنے خلاف سمجھتے تھے۔ جیسے کسی شخص نے کوئی خرابی کی ہوتی ہے نا، کوئی جرم کیا ہوتا ہے، تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ ہر آہٹ پر گھبرا اٹھتا ہے۔ ان کے دل میں ایمان نہ تھا، ان کے دل میں بھی چور تھا، تو یہ جب بھی کوئی ایسی بات سنتے تو سوچتے یہ ہمارے بارے ہی میں ہے۔ اسلام کے احکامات، اللہ کے احکامات میں انہیں اپنے لیے زندگی کی بجائے موت نظر آتی تھی۔ مگر یہ جو بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو، وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے نگاہیں ان کی، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی اس نے روشنی کی ان کے لیے چل پڑے اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا کیا ان پر تو وہ رک گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہتا اللہ البتہ لے جاتا ان کی سماعت اور نگاہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں، ان کی نگاہیں، ان کی نظر اچک لے، جھپٹ لے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب بجلی چمک رہی ہو تو کیا نہ کرو، اس کی طرف نہ دیکھو۔ کیوں؟ نظر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جیسے منع کیا جاتا ہے کہ سورج کی طرف نہ دیکھو، تو قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے، کیونکہ ان کی نگاہیں کمزور ہیں، انہیں حق نظر نہیں آ رہا، اس لیے یہ اسلام کے نور کو برداشت ہی نہیں کر پا رہے۔ جب بھی ان کے لیے روشنی کرتا ہے، یعنی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، وہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ مشی یعنی عام نارمل چلنا، یعنی قرآن کا کوئی ایسا حکم جب آتا ہے جس میں انہیں اپنے لیے کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے بظاہر اس پر عمل کر لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے یعنی مشکل وقت آتا ہے تو وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کسی جنگ میں شریک ہونے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ آگے نہیں بڑھتے، اور اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کے کانوں آنکھوں، یعنی ان کو سچ میں بہرا کر دیتا اور سچ میں اندھا کر دیتا۔ یہ سننے سمجھنے کی عام زندگی کی اس نعمت سے بھی محروم ہو جاتے، کیونکہ اللہ تو سب چیزوں پر بھی قادر ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں، وہ ہر ایک کو وقت دیتا ہے، شاید وہ پلٹ لے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں کون سا ایمان معتبر ہے، جو زبان کے علاوہ دل سے بھی ہو اور عمل بھی سے بھی اس کی تصدیق ہو۔ مگر جو زبان سے اقرار کرے مگر دل سے نہیں مانتا، دل میں شک ہے، شبہ ہے، انکار ہے، تو اللہ کے ہاں وہ مومنوں میں شامل نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آج والی آیات بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم عمل کریں اور ان مثالوں سے، ان چیزوں سے اپنے ایمان کو صحیح کریں، اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔